बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने आप से और आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या पाकिस्तान अपने दिफा के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। हम तीनों मेन सर्विसेज की तरफ देखते हैं कि इन तीनों मेन सर्विसेज के अंदर हमारे पास किस किस्म का इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट हमने कहाँ से परचेज किया हुआ है, और क्या उस इक्विपमेंट के लिए या अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है भी या नहीं। सबसे पहले हम आर्मी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त जितने भी टैंक्स हैं उनमें से कोई भी अमेरिकन मेड टैंक नहीं है। टैंक्स जो होते हैं वो किसी भी आर्मी का स्पीयर हेड होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादातर चाइनीज़ टैंक्स इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से इस वक्त सबसे बेस्ट हमारे पास VT4 टैंक है जो अभी हमने रिसेंटली परचेज किया है। अल-खालिद टैंक है जो पाकिस्तान के अंदर हम खुद बनाते हैं। अल-खालिद 1 टैंक है वो भी पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं। इंजन हम दूसरे ममालिक से लेते हैं, लेकिन पूरे के पूरे टैंक को हम अपने मुल्क के अंदर बनाते हैं। T-80 UD टैंक्स हैं, अल-ज़र्रार टैंक्स हैं, टाइप 85 टैंक्स हैं, टाइप 69 टैंक्स हैं, टाइप 59 टैंक्स हैं। इनको हम अल-ज़र्रार स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो अपग्रेड कर लेंगे। T-55 टैंक्स हैं, ये बहुत पुराने टैंक्स हैं, हो सकता है इनको कुछ हम अपग्रेड करके तो अल-ज़र्रार स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाएं। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा टैंक नहीं है जिसके लिए हमें जो है वो अमेरिका से मदद की ज़रूरत पड़े। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान आर्मी जितनी भी APCs, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, MRAPS वगैरह इस्तेमाल करता है वो सारी की सारी अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। अमेरिकन डिज़ाइन हो या किसी और मुल्क का डिज़ाइन हो, हम सारी की सारी जो है वो PO फैक्ट्री वाह के अंदर बनाते हैं। कुछ गाड़ियां जो है वो हमने यूरोप से हासिल की हैं, तुर्की से हासिल की हैं। अमेरिका से हम कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं परचेज करते जिसके लिए हमें अमेरिका के पास जाना पड़े और हमारा दिफा जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। रॉकेट आर्टिलरी की बात कर ली जाए तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम जो है वो अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किया है। इसको हमने खुद से तैयार किया है। इसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर तक है। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी चाइनीज़ A100 सिस्टम जो है वो भी इस्तेमाल करती है। एक और गजब सिस्टम है जिसके अंदर 122 मिलीमीटर के रॉकेट्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं और फायर किए जा सकते हैं। इसको पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क के अंदर तैयार करती है। रॉकेट आर्टिलरी के हवाले से पाकिस्तान आर्मी किसी भी तरह से अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात कर ली जाए तो अभी हमने रिसेंटली चाइना से SH-15 तोपें जो है वो हासिल की हैं। ये ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हैं, और इनकी तादाद के बारे में कहा जाता है कि ये 600 की तादाद में पाकिस्तान आर्मी जो है वो चाइना से परचेज कर रही है। उसके अलावा 2 और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हमारे पास मौजूद हैं, दोनों की दोनों अमेरिकन हैं। एक M110 है जिसके अंदर 203 मिलीमीटर का गोला डलता है, और एक M109 है जिसके अंदर 155 मिलीमीटर का गोला डलता है। लेकिन ये जो M109 है जिनकी तादाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर तकरीबन 785 की है, इनको अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने इटली की मदद से अपग्रेड किया है। इनकी अपग्रेडेशन और इनकी मेंटेनेंस के लिए भी पाकिस्तान आर्मी को अमेरिकन मदद की ज़रूरत नहीं है। टोड आर्टिलरी की बात कर ली जाए तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ज़्यादातर चाइनीज़ मेड आर्टिलरी इस्तेमाल कर रही है, और वो आर्टिलरी हम अपने मुल्क के अंदर खुद से तैयार करते हैं। उस आर्टिलरी की मेंटेनेंस या उसको तैयार करने के लिए हमें चाइना की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर खुद से तैयार करता है। हमारे पास अमेरिकन मेड ATGMs भी मौजूद हैं, लेकिन हम खुद से अपने मुल्क के अंदर बख्तर शिकन ATGMs जो हैं वो बनाते हैं और हम उनसे अपनी ज़रूरियात खुद से पूरी करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल HQ-9 सिस्टम जो है वो चाइना से परचेज किया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, चाइना से परचेज किया है। कुछ साल पहले हमने HQ-16 शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो भी चाइना से परचेज किया था। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर आ जाए तो हमारे पास HQ-7 मौजूद है, ये भी चाइनीज़ मेड है। क्रोशेल्स हैं वो फ्रेंच मेड है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में आ जाए तो अंजा मिसाइल्स वहाँ पे आ जाते हैं, वो हम अपने मुल्क के अंदर खुद से बनाते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल कैटेगरी के अंदर भी हम कोई मिसाइल ऐसा नहीं है जो अमेरिका से परचेज करते हों। कुछ स्टिंगर मिसाइल मौजूद हैं, वो बहुत पुराने हैं, ख़त्म हो जाएंगे, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी कि हमें उनकी जो है वो कमी महसूस हो। रडार्स की बात कर ली जाए तो मोस्टली रडार्स जो है वो पाकिस्तान या तो यूरोप से परचेज कर रहा है या आजकल चाइना से परचेज कर रहा है, या कुछ ऐसे रडार्स हैं जो अपने मुल्क के अंदर खुद से तैयार करता है। हाँ, हमारे पास इस वक्त अमेरिकन मेड रडार्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें अमेरिकन मदद की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो इस वक्त चीज़ आ जाती है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया, पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत पुराने जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, बेल कंपनी के बने हुए AH-1 कोबराज। ये पाकिस्तान के पास अब 1985 से मौजूद हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 साल हो गए हैं, और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने इनको मॉडर्नाइज और अपग्रेड ज़रूर किया था, लेकिन पुराना एयर फ्रेम है, इसको एक हद तक ही आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं और एक हद तक ही अपग्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से एडवांस कोबरास जो थे वो मांगे, अमेरिका ने इनकार कर दिया।
پاکستان نے ترکی سے معاہدہ کیا، لیکن ترکی کے ہیلی کاپٹرز کے اندر امریکن انجن استعمال ہوتا تھا۔ امریکہ نے وہاں پہ ہمیں بلیک میل کیا اور ترکی کے ہیلی کاپٹر جو ہے ہم نہیں حاصل کر سکے۔ اب پاکستان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ پاکستان یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ چائنا سے پرچیز کرے گا۔ چائنا اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ امپروو کرتا رہتا ہے، الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے سٹینڈرڈ کے اوپر آ ہی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ Mi-24 ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہا ہے، یہ رشیا سے لیے ہوئے ہیں پاکستان نے۔ ہمیں کون سے ہیلی کاپٹرز چاہیے اس وقت امریکہ سے؟ امریکہ سے جو کہتے ہیں وہ ہمیں وہ دے نہیں رہا، تو ہمارا ڈیفنس تو بالکل بھی امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اٹالین ہیلی کاپٹر استعمال کرتی ہے، فرانس کے بنے ہوئے پوما ہیلی کاپٹرز استعمال کرتی ہے۔ نیوی کی طرف چلیں تو وہاں پہ تو باتیں اور زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس جو اس وقت 5 سب میرینز موجود ہیں وہ ساری کی ساری فرینچ میڈ ہیں۔ اوگسٹا 90B، اوگسٹا 70 کلاس کی سب میرینز، 3 ہمارے پاس اس وقت اوگسٹا 90B سب میرینز ہیں، فرینچ میڈ ہیں۔ ایک پاکستان نے اپنے ملک کے اندر تیار خود سے کی ہے۔ اوگسٹا 70 کلاس کی سب میرینز بہت زیادہ پرانی ہو چکی بھی ہیں اور پاکستان الٹیمیٹلی ان کو ریٹائر کر دے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اب 8 مزید سب میرین جو ہیں وہ چائنا سے پرچیز کرنے جا رہا ہے، تو ایک فرانس کے اوپر ڈیپینڈنسی تھی ہماری، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان آرمی اور نیوی کا زیادہ تر جو اکوپمنٹ ہے وہ اب چائنیز میڈ ہے، تو کیا اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم آٹومیٹیکلی چائنیز کیمپ کے اندر جا چکے ہوئے ہیں اور ہمیں اب امریکہ سے جان چھڑا لینی چاہیے؟ ایئر فورس کے اوپر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے پاس مڈجٹ سب میرینز ہیں، یہ کمانڈوز وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی سب میرینز پاکستان خود سے بھی تیار کر سکتا ہے، لیکن یہ سب میرین پاکستان نے جو ہے وہ اٹلی سے حاصل کی ہیں۔ سرفیس فلیٹ کی بات کر لی جائے تو اس وقت پاکستان نیوی کے پاس 2 ٹائپ 21 فریگیٹس موجود ہیں، یہ انگلینڈ سے ہم نے حاصل کیے تھے۔ ان کا ٹائم اب آلموسٹ پورا ہو چکا ہوا ہے، ان کو پاکستان نیوی جو ہے وہ جلد ریٹائر کر دے گی۔ ابھی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر ان کو جو ہے وہ ریٹائر کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نئے ریکروٹس کی ٹریننگ کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، ہو سکتا ہے ان کو ٹارگٹ پریکٹس کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن ان کو الٹیمیٹلی پاکستان نیوی نے جلدی ریٹائر کر دینا ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان نیوی کے فارمل نیول چیف نے اپنے جو ہے وہ فیوچر پلانس میں بتایا تھا کہ ہم تقریباً 50 کے قریب سرفیس کمبیٹنٹس جو ہیں وہ پرچیز کریں گے، اور ہماری نیوی کی جو سرفیس کمبیٹ فلیٹ ہوگی وہ 50 جہازوں کے اوپر مشتمل ہوگی، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ ذوالفقار کلاس فریگیٹس ہیں جن کی ڈسپلیسمنٹ 3100 ٹنز ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نیوی نے ان سے کچھ بڑے فریگیٹس جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، ٹائپ 054 کے فریگیٹس، یہ پاکستان نیوی نے 4 کی تعداد میں حاصل کیے ہیں۔ ابھی 1 پہنچا پاکستان، لیکن 3 اور مزید ٹائپ 054 کلاس کے فریگیٹس جو ہیں وہ پاکستان نیوی میں انڈکٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان نیوی کا تو آلموسٹ سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ اب چائنیز ہو جائے گا۔ ایک ہمارے پاس اب PNS عالمگیر بچا ہے، یہ اولیور ہیزرڈ پیری کلاس کا ایک شپ ہے، اس کو ہم نے ریٹائر کر دینا ہے، یہ ایک ہی شپ بچا ہے۔ جنا کلاس کی شپس جو ہے وہ پاکستان ترکی سے پرچیز کر رہا ہے، تقریباً 8 کی تعداد میں یہ ترکی سے حاصل کی جائیں گی، جن میں سے 4 جو ہے وہ ترکی میں بنے گی اور 4 جو ہے وہ پاکستان کے اندر تیار کی جائیں گی۔ سب میرینز کی بات کر لی جائے تو سب میرینز کے اندر ہمارے پاس یا تو فرینچ سب میرینز ہیں یا ہمارے پاس اب جو ہے وہ چائنیز سب میرین ہو جائیں گی، تو پاکستان نیوی کے اندر امریکن انوالومنٹ تو اب آلموسٹ 0 ہوتی جا رہی ہے۔ یرموک کلاس کی کاربیٹس جو ہے وہ یورپ سے حاصل کی جا رہی ہیں، بابر کلاس کی کاربیٹس جو ہے وہ پاکستان ترکی سے حاصل کر رہا ہے، تو پیچھے پاکستان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ سارے کا سارا اکوپمنٹ یا تو ہم چائنا سے لے رہے ہیں یا ترکی سے لے رہے ہیں، یا کچھ جو ہے وہ ہمیں یورپین کنٹریز جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ فاسٹ اٹیک میزائل کرافٹس ہیں، یہ فاسٹ اٹیک بوٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ لانگ رینج میزائلز رکھے جاتے ہیں، موسٹلی جو ہے یہ چائنیز میڈ ہیں یا پاکستان اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کرتا ہے۔ یہ عظمت کلاس ہو گئی، یہ جلالت کلاس ہو گئی، یہ جرت کلاس ہو گئی، یہ ساری کی ساری میزائل بوٹس جو ہیں یہ چائنا ہمیں دے دیتا ہے یا ہم اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کر لیتے ہیں۔ میری ٹائم پیٹرول ایجنسی کے لیے جہاز جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کرتے ہیں۔ نیوی کے تو سارے کا سارا سامان جو ہے وہ یا اب ہم چائنا سے پرچیز کریں گے یا ترکی سے لیں گے یا یورپین کنٹریز سے لیں گے۔ پاکستان نیوی کے نیول ایئر آرم کی بات کر لی جائے تو وہاں پہ ہم جو جہاز اس وقت استعمال کر رہے ہیں P3C اورائنز، وہ امریکنز ہیں، 6 کی تعداد میں وہ جہاز ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم نے الٹیمیٹلی ریپلیس کر دینا ہے لینیج 1000 جہازوں سے، جن کو ہم میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ جو ہے وہ یورپین کنٹریز سے بنوا رہے ہیں۔ جرمن کمپنی ان جہازوں کو میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے اندر کنورٹ کرے گی۔ یہ جو P3C اورائن جہاز ہیں ان کے اندر ٹربو پراپ انجنز لگے ہوئے ہیں، یہ پاکستان نیوی کی اب فیوچر ضروریات پورا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے پاکستان نیوی نے ان کو ریپلیس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الٹیمیٹلی ہماری ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ATR-72 جہاز ہمارے پاس ہیں، یہ فرینچ میڈ جہاز ہیں، یہ بھی میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس ہیں، ان سے ہم اینٹی سب میرین وارفیئر کا بھی کام لے سکتے ہیں۔ لینیج 1000 جہاز جو ہیں ان سے بھی اینٹی سب میرین وارفیئر کا کام لیں گے۔ تو نیول ایئر آرم کے اندر بھی پاکستان نیوی نے اپنا سارا امریکن اکوپمنٹ جو ہے اس کو ریٹائر کر دینا ہے، اس کی جگہ پہ ہم نے اب زیادہ تر اکوپمنٹ جو ہے وہ یورپ سے حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ بھی ہم نے انگلینڈ سے حاصل کیے ہیں، ابھی کچھ جو ہے وہ قطر سے حاصل کیے ہیں۔
پاکستان نیوی کے پاس اس وقت جو ڈرونز ہیں وہ ہم نے جرمنی سے حاصل کیے ہیں، یا کچھ ایسے ڈرونز ہیں جو ہم اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کرتے ہیں، یا ونگ لانگ کچھ ایسے ڈرونز ہوں گے جو پاکستان نیوی چائنا سے حاصل کرے گی۔ ڈرونز کا ذکر ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرونز جو ہے وہ پاکستان ترکی سے حاصل کرنے جا رہا ہے، بے رفتار ایکنسی ڈرونز۔ ونگ لانگ جو ہے وہ پاکستان نے چائنا سے حاصل کیے ہیں۔ یہ بھی بات سمجھی جاتی ہے کہ پروجیکٹ عزم کے تحت پاکستان جو ہے وہ ایک میل یو اے وی اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کر رہا ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمارا امریکہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایئر فورس کی بات کر لی جائے، ایئر فورس کے اندر ہمارے پاس صرف F-16 ہیں جو کہ ہم نے امریکہ سے لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت تقریباً 85 کی تعداد میں F-16 پاکستان ایئر فورس استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ وہ F-16 ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بارے میں امریکنز نے ہمیں کتنا بلیک میل کیا۔ ہم نے ان کے پیسے دیے، امریکہ نے ہمیں یہ F-16 نہیں دیے۔ اب جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان تمام F-16 کے اندر میکینیکلی سکینڈ ارے ریڈار جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ ریڈار جو ہیں اب پرانے ہو گئے ہیں۔ ماڈرن ایئر فورسز جو ہیں وہ اب ایسا ریڈارز استعمال کرتی ہیں۔ امریکہ ہمیں کبھی بھی ان جہازوں کے لیے ایسا ریڈارز نہیں دے گا جب تک کہ ہم امریکہ کی کوئی سخت شرائط جو ہے وہ نہ مان لیں۔ تو کیا ہمیں ان 85 جہازوں کے لیے امریکہ کی سخت شرائط ماننی چاہیے؟ ہرگز نہیں ماننی چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نے ایک اچھا فیصلہ کیا J-10C کی طرف جا کے۔ میں ان دونوں جہازوں کو کمپیئر نہیں کرتا، میں J-10C اور F-16 کے بلاک 72 کو کمپیئر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے F-16 کا بلاک 70 جو ہے وہ J-10C سے زیادہ بہتر ہو، لیکن اس وقت جو J-10C ہیں وہ ہمارے F-16 سے زیادہ بہتر ہیں۔ J-10C کے اندر ایسا ریڈارز لگے ہوئے ہیں۔ J-10C سے ہم PL-15 میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ PL-15 میزائل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی رینج جو ہے وہ AMRAAM میزائل سے زیادہ ہے۔ کون سے AMRAAM میزائلز؟ جو کہ ہم صرف اپنے F-16 پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ AMRAAM میزائل کو ہم اپنے JF-17 تھنڈر پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکہ اجازت نہیں دے گا۔ ہم اپنے AMRAAMs کو J-10C کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکہ اجازت نہیں دے گا۔ اپنے F-16 کے اوپر ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی ویپن جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ترکی نے سوم کروز میزائل جو ہے وہ تیار کیا ہے، وہ اپنی نیوی کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ یہ اینٹی شپ کروز میزائل بھی ہے، وہ لینڈ اٹیک کے لیے بھی اس کروز میزائل کو استعمال کرے گا۔ وہ اپنے F-16 سے یہ فائر کر سکتا ہے۔ کیا ہم یہ سوم میزائل جو ہے وہ ترکی سے پرچیز کر کے اپنے F-16 پہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، امریکہ اجازت نہیں دے گا۔ تو ہم کیوں امریکہ کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں؟ جب امریکہ نے ہمیں بلیک میل ہی کرنا ہے تو ہم امریکن اکوپمنٹ کی طرف جائیں ہی کیوں؟ JF-17 تھنڈر جہاز جو ہے وہ پاکستان اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کر رہا ہے۔ تقریباً 150 کے قریب ہم نے یہ جہاز تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ میراج جہاز ہیں، ان کو ہم نے ریٹائر کر دینا ہے۔ F-7 جہاز ہیں، ان کو ہم نے ریٹائر کر دینا ہے۔ ٹرینر جہاز جو ہے وہ K-8 ہم چائنا سے حاصل کر رہے ہیں۔ مشاق جہاز جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر خود سے بناتے ہیں۔ IL-78 ہمارے پاس ہیں جن سے ہم اپنے فائٹر جیٹس کو ریفیول کرتے ہیں۔ C-130 ہرکولیس ہیں، ان C-130 ہرکولیس کا سارا کام ہم اپنے ملک کے اندر کر لیتے ہیں۔ ان کے انجن تک ہم اوورال اپنے ملک کے اندر کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے ہم امریکہ کے اوپر 0% ڈیپینڈنٹ ہیں۔ AWACS کے اندر چلے جائیں، زیادہ تر AWACS جو ہیں وہ ہمارے پاس سویڈن سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے AWACS ہیں جو ہم نے چائنا سے حاصل کیے ہیں۔ چائنا AWACS کے اندر جو ہے وہ اب مزید بہتر سے بہتر جہاز تیار کر رہا ہے، تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے امریکن AWACS کی۔ ایئر فورس کے اندر صرف ہمارے پاس یہ 85 F-16 ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس امریکہ سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان کے جو AMRAAM میزائل ہیں وہ صرف انہی کے اوپر لگ سکتے ہیں، نہ وہ AMRAAM میزائل ہم اپنے J-10 کے اوپر لگا سکتے ہیں، نہ ہی ان AMRAAM میزائل کو ہم اپنے JF-17 تھنڈر کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہمیں ان امریکن اکوپمنٹس کا؟ پاکستان کو اب امریکہ سے پورے طریقے سے جو ہے وہ جان چھڑا لینی چاہیے۔ نہ ہمارے پاس کوئی ایسا اب امپورٹنٹ آرمی اکوپمنٹ ہے جو امریکن ہو، نہ نیوی کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے جو کہ امریکن ہو۔ ایئر فورس کے پاس صرف F-16 ہیں، باقی J-10C ہیں وہ بھی چائنیز ہیں، JF-17 تھنڈرز ہیں وہ پاکستان اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کرتا ہے۔ AWACS ہیں وہ ہم سویڈن سے حاصل کرتے ہیں یا چائنا سے حاصل کرتے ہیں۔ ایئر ریفیولنگ ٹینکرز ہیں وہ سوویت جہاز ہیں۔ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہمیں چائنا دیتا ہے۔ کیا ہمیں امریکہ جو ہے وہ ریموٹ سینسنگ فیسلٹی دے دے گا؟ کیا امریکہ ہمیں ہمارے ایڈورسری کی تصویریں جو ہے وہ دے دے گا؟ کیا ہم امریکن سیٹلائٹ استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف؟ امریکہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ نے یہ فیسلٹی انڈیا کو دی ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکن سیٹلائٹس کو چائنا کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ یہ فیسلٹی وہ ہمیں نہیں دے گا۔ تو امریکہ کی ہمارے اوپر کیا لیوریج ہے؟ امریکہ کی ہمارے اوپر کوئی لیوریج نہیں ہے۔ پاکستان اپنا دفاع جو ہے وہ امریکن اکوپمنٹ کے بغیر کر سکتا ہے، نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پلیز کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔